Assalamu alaikum, all of you. Welcome to the Hill Pharmaceutical Podcast on World Mental Health Day. Today, our guest is one of the senior psychiatrists of Hyderabad, Dr. Shahnawaz Dal. सर, मेंटल हेल्थ क्या है? इसको थोड़ा डिफाइन करना चाहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर शाहनवाज एम के दल, वर्किंग एज अ सीनियर साइकाट्रिस्ट एट हैदराबाद एम के हॉस्पिटल। बुनियादी तौर पे 1992 के अंदर जो है ना, कुछ लोगों को और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को और इनको समझ में आई बात कि जो बढ़ते हुए नफ्सियाती अमराज हैं, उनके रुझानात हैं और उसकी वजह से समाज के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए 92 में 10 अक्टूबर को जो है ना वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के तौर पे मनाने का एक रवाज शुरू हुआ। उसका मकसद ये था कि पूरी दुनिया के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने लोग हैं जो न्यूरो साइंस से वाबस्ता हैं, जो मेंटल हेल्थ से वाबस्ता हैं, उनके अंदर एक शऊर उजागर किया जाए ताकि वो समाज के अंदर जो तब्दीलियां हो रही हैं और जिस तरह समाज अब तरी की तरफ जा रहा है, जिस तरह समाज के अंदर नफ्सियाती बीमारियां पनप रही हैं और बढ़ रही हैं, उसको थोड़ा सा जो है ना रोका जाए। तो हर साल एक थीम जो है ना वो अनाउंस किया जाता है। थीम का मकसद ये होता है कि 365 दिन हमने उस थीम के साथ गुजारने और इसका मकसद ये था कि हम अपने मुआशरे को एक सेहतमंद मुआशरा करें, जो जहनी तौर पे सालिम दिमाग हो, जो सेहतमंद हो, नॉर्मल हो। और क्योंकि हम जो हम साइकेट्री के लोग हैं वो मानते हैं कि अगर जहन सालिम होता है तो जिस्म सालिम होता है और जिस्म अगर सालिम होता है तो फिर तरक्कियां होना लाजिम हो जाती हैं। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि बेहतर जो रवैये होते हैं वो बेहतर ज़हनी सेहत के ज़ामिन होते हैं और बेहतर ज़हनी सेहत बेहतर जिस्मानी सेहत की ज़ामिन होती है और बेहतर जिस्मानी सेहत तरक्की की ज़ामिन होती है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये दिन जो ना वो मनाया जा रहा है हर साल। और इस साल का जो थीम है वो जो मेंटल हेल्थ के हवाले से और उनके इंसानी हुकूक के हवाले से है कि ये वो लोग हैं, ये वो कम्युनिटी है, ये वो अफराद हैं जिनसे जिंदगी गुरेजा होती है, जिनसे जिंदगी नाला होती है। तो हम आज के दिन मैं अक्सर एक शेर पढ़ता हूं कि आओ एक अहद करें, एक इकरार करें, जिंदगी जिनसे गुरेजा है उन्हीं से प्यार करें। तो हम जो ना अल्लाह ताला ने हमें साइकेट्रिस्ट बनाया है, हम जहनी सेहत के इलाज के माहिर डॉक्टर्स हैं, तो हम पे लाजिम है कि हम समाज के अंदर अपना जो इनपुट दें वो इस तरह का हो कि समाज की जो नफ्सियाती, समाजी और जिस्मानी जो परवरिश है, जो उसका बढ़ावा है, जो उसकी ग्रोथ है, वो बहुत अच्छे तरीके से हो। और आज ये जो हेलिक्स फार्मा ने इतना बड़ा कंपोनेंट, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट के सिस्टम में जब लोगों की तरफ जाएगा और मासेस में जाएगा तो इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अभी ये हो रहा है कि यूरोप और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो भी आजकल उस स्टैग्मा जिसको हम कलंक का टीका समझते हैं, जिसको हम धब्बा समझते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये नफ्सियाती बीमारियां कोई कहर खुदाबंदी है, ऐसा हरगिज नहीं है। हम अक्सर अपने सारे जो आगाही के सेमिनार्स होते हैं या आगाही की जो बातें होती हैं उसमें अगर ये बात कहते रहते हैं और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ रेडियोज पे, FM रेडियोज पे और अपने टॉक्स में और अपने हर चीज में, तो हम सबसे पहले ये कहते हैं कि ये जो स्टैग्मा है, ये जो नफ्सियाती बीमारियों के खिलाफ एक स्टैग्मा लगा हुआ है, उस स्टैग्मा को कम करना है। हर कोई अपने मरीज को छुपाता है, हर कोई अपने मरीज को जो ना जाहिर नहीं करता। और जो मरीज एक तो साइकोटिक होते हैं, दूसरे न्यूरोटिक्स होते हैं। जो न्यूरोटिक्स हैं वो डॉक्टर के पास आते हुए कतराते हैं कि कहीं हमें लोग क्या कहेंगे। ऐसी हरगिज बात नहीं है। जिस तरह आप शुगर का इलाज करवाते हैं, आप HIV का इलाज करवाते हैं, हेपेटाइटिस B, C का इलाज करवाते हैं, और जिस तरह आप नज़ला, खांसी और TB का इलाज कराते हैं, इस तरह जो ना आपने नफ्सियाती बीमारियों का भी इलाज करवाना आपके ऊपर लाजिम है। अब जब ज़हनी सेहत की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये आपकी रूहानी, जिस्मानी
نفسیاتی سماجی صحت کا سالم ہونے کو ہم مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں، کہ کس طرح، کیونکہ زندگی کے کارواں میں جب آپ چلتے ہیں، جب بچے تھے، بڑے تھے اور پھر بوڑھے ہو کر پھر اللہ کی طرف جاتے ہیں، یا جب ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، اس پورے دورانیے کے اندر آپ کی نفسیاتی صحت جتنی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اتنی آپ کے ساتھ رہنے والے، اتنی آپ کے معاشرے، اتنے آپ کے ملک، اتنے آپ کی قوم، اتنا آپ کی سلطنت اور اتنے آپ کے اس دنیا کے گلوب کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک فرد پوری سوسائٹی کو بناتا ہے اور بگاڑتا ہے۔ تو اگر ذہنی طور پہ سالم ہوگا، اعصابی طور پہ سالم ہوگا، نفسیاتی طور پہ بہتر ہوگا، تو وہ سماج کی جو گروتھ ہے اور ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالے گا۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ اگر میں بیمار ہو گیا تو کیا ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ سے وابستہ بہت سارے لوگ ہیں۔ تو میرا جو آج کا جو یہ مقصد ہے کہ اس ذہنی صحت کے 10 اکتوبر کے دن کا، وہ یہ ہے کہ جس طرح عام انسان کے انسانی حقوق اہم ہوتے ہیں، اس طرح جو نفسیاتی امراض میں مبتلا لوگ ہیں ان کے بھی انسانی حقوق انتہائی اہم ہوتے ہیں، اور ان کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، ان کو ہم نے ایک ڈھارس دینی ہے، جن سے زندگی گریزاں ہیں انہی سے ہم نے پیار کرنا ہے۔ سر دماغی اور ذہنی امراض کے بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں سر آج کل؟ کیونکہ آپ خود بھی آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ نمبر آف پیشنٹس جو ہیں وہ کافی بڑھ رہے ہیں دن بدن۔ جیسا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سماج میں رہتے ہیں، جس دنیا کے گولے پہ رہتے ہیں، وہاں پہ بہت سارے عوامل ہیں جو ہمارے اس ذہنی صحت کو بگاڑ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی نفسیاتی امراض بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اندر جو نفسیاتی امراض ہیں، نفسیاتی معاملات ہیں، لائف ایونٹس کی بات کرتے ہیں، نوکری چلی گئی، ڈائیورس ہو گئی، ڈس فنکشنل فیملی ہو گئی، اور اکنامیکل کرائسس ہو گیا، اور بہت سارے عوامل ہیں جو ہمیں کہیں نہ کہیں اس بیماری کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سماجی عوامل ہیں۔ سر اگر کسی کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی فزیکل ہیلتھ کس طرح متاثر ہوتی ہے سر، اور ان کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ جی بالکل، دیکھیں کہ ایک بہت بڑی اسٹڈی ہوئی تھی، اس کو ہم شکاگو اسٹڈی کا نام دیتے ہیں، ڈاؤن ڈرفٹ تھیوری۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ غربت کی وجہ سے ذہنی بیماری ہوئی، اور ذہنی بیماری کی وجہ سے غربت ہوئی، یعنی کہ بندے نے ڈاؤن ڈرفٹ کیا۔ ایک امیر بندہ تھا، کبیر بندہ تھا، اس کو ذہنی بیماری ہوئی، وہ اپنے کام پہ نہیں جا سکا، اور تقریباً 80,000، تقریباً کم و بیش مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ 80,000 لوگوں پہ یہ اسٹڈی کی گئی تھی، ڈاؤن ڈرفٹ تھیوری۔ تو اب اس میں یہ ثابت ہو کے آیا کہ ذہنی بیماری کی وجہ سے بھی غربت آتی ہے، اور غربت کی وجہ سے بھی ذہنی بیماری ہوتی ہے۔ تو جسمانی جو ساری چیزیں ہیں وہ اس نفسیاتی بیماری کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن میں ہوں گے، آپ تشویش میں ہوں گے، آپ اسکیزوفرینیا میں ہوں گے، یا کسی بھی مینٹل ہیلتھ کے ایشو میں ہوں گے، تو آپ ایبسنٹ ہو جائیں گے کام سے، آپ جو نا آپ کو نوکری سے نکالا جائے گا، اور آپ کو بہت سارے مسائل ہوں گے، تو آپ کے اندر غربت آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر مسائل آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے ورکنگ کیپیسٹی، آپ کی فنکشنلٹی پرابلم میں آ جائے گی۔ جب فنکشنلٹی آ جائے گی تو آپ کی فزیکل ہیلتھ، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، کم ہو جائے گا، شوگر کم ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، اور ہیڈیک ہونا شروع ہو جائیں گے، اور بہت سارے جو سومیٹک درد ہوتے ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو اس انسان کے ساتھ اور اس کے وجود کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گی۔ سر دماغی اور ذہنی امراض کی کیا تمام دواؤں میں غنودگی ہوتی ہے سر؟ دیکھیں کچھ دوائیوں میں رجحانات پائے جاتے ہیں، ہر دوا میں نہیں ہوتے، کیونکہ یہ جو آپ کا سوال ہے یہ سسٹم کا سوال ہے، اور یہ سوال ہم روزانہ سنتے ہیں، جتنے بھی سائیکیٹرسٹ ہیں نا وہ سنتے ہیں، کیونکہ بہت سارے مفروضے جڑے ہوئے ہیں ہماری دوائیوں کے ساتھ کہ یہ عادی کر دیتی ہیں، یہ ہرگز نہیں ہے، اور یہ جو ایک دفعہ لگ جاتی ہیں تو ختم نہیں ہوتی، اور یہ غنودگی کراتی ہیں۔ ہاں کچھ ادویات ہیں جن کے اندر غنودگی کی تاثیر ہوتی ہے، اور بنیادی طور پہ آپ کو آج میں ایک آسان سی بات میں سمجھا دوں کہ آپ کو کوئی نفسیاتی اور ذہنی، اعصابی اور دماغی عارضہ ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ کی معاملات زندگی ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ کا رہن سہن ڈسٹرب ہوتا ہے۔ پھر جب وہ دوا آپ کے ان عوامل کو بہتر کرتی ہے تو پھر آپ کو سکون آتا ہے۔ اب وہ سکون میں آپ اپنی نیند لے کر آتے ہو، اور بظاہر نظر آتا ہے جو آپ نے سالوں سے نیند نہیں کی ہوتی، جو آپ کا ڈیفیسٹ آف سلیپ ہے وہ بھی آپ پورا کرتے ہیں، اور
کچھ دواؤں میں تاثیر ہوتی ہے لیکن وہ بیسیکلی ہپنوٹکس الگ ہوتی ہیں، سلیپ انڈیوسر جس کو کہتے ہیں، اور ہماری جو اینٹی ڈپریسنٹس ہیں یا اینٹی سائیکوٹکس ہیں ان کے اندر تھوڑی سی غنودگی کی تاثیر کچھ دوائیوں میں ہوتی ہے، کچھ میں نہیں ہوتی، اور بہت ساریوں میں نہیں ہوتی، بہت ساری اور کم و بیش کچھ میں ہوتی ہے۔ تو وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے نا کہ جو آپ کے دماغ کے اندر خیالات کی یلغار ہے، جو آپ کے اندر سسپیشس تھاٹ ہے، جو آپ کے اندر بے چینی ہے، جو ایجیٹیشن ہے، جو ایگریشن ہے، اس کو کول اینڈ کام کرنے کے لیے کچھ دوائیاں ان کے اندر تھوڑا سا یہ عنصر ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کام کرتی ہے، غنودگی نہیں کرواتی۔ سر کہ دماغی اور ذہنی امراض قابل علاج مرض ہیں؟ بالکل، ہم تو اعلاناً کہتے ہیں کہ دنیا میں دو طرح کے علاج ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مینیجبل، دوسرا ہوتا ہے ٹریٹیبل۔ کچھ مینیجبل ہوتے ہیں، یہ سوال آپ نے کیا ہے، جب ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو وہ روزانہ کی بنیاد میں یہ بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ لائف سٹائل چینج کرنے سے، زندگی کے معمولات سیٹ کرنے سے اور پرائرٹیز سیٹ کرنے سے، اپنی ڈیولپمنٹ کو سیٹ کرنے سے، اپنی گروتھ کو سیٹ کرنے سے، پرسنل ہائیجین سے لے کر تھاٹ ہائیجین کو ٹھیک کرنے سے بھی بہت ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، لیکن ان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ دوائی کا تڑکا ضروری ہوتا ہے، تو یہ قابل علاج ہوتی ہیں، لیکن ہم مینیجبل اور ٹریٹیبل کا جو فرق ہے نا وہ بیان نہیں کر پاتے ہیں۔ اپنے مریض کو اگر سمجھا دیں کہ بلڈ پریشر کی دوا کچھ لوگ پوری زندگی کھاتے ہیں، دل کے امراض کی دوا کچھ لوگ پوری زندگی کھاتے ہیں، دمے کی دوا کچھ لوگ پوری زندگی کھاتے ہیں، ڈائبٹیز کی دوا، اب تو ڈائبٹیز ریورس ہونا شروع ہوگی، وہ دوا کچھ لوگ پوری زندگی کھاتے ہیں۔ اگر کچھ ادویات ہیں جیسے کہ بائی پولر کے اندر ہیں یا کچھ اور ادویات ہیں، اگر وہ پوری زندگی چلتی ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر ایک گولی کے سودے پہ آپ کی زندگی بڑی آسان گزرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سستا سودا ہے۔ اور دوسرا جو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قابل علاج ہے اور یہ مینج بھی ہو جاتی ہیں اور یہ ٹریٹ بھی ہو جاتی ہیں، جیسے ڈپریشن ریمیشن میں چلا جاتا ہے اور ریلیپس نہیں ہوتا انٹل انلیس ہمارا کوئی لائف ایونٹ ڈسٹرب نہ ہو، ہماری زندگی کے معاملات ڈسٹرب نہ ہو۔ سر کسی بھی دماغی اور ذہنی امراض کے مریض کے لیے کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے سر؟ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ بایو سائیکو سوشل ماڈل اپلائی ہوتا ہے، تو ہم اس ماڈل کو اپلائی کریں گے تو ہمارے لیے کاؤنسلنگ بھی اتنی ضروری ہے، سائیکو تھراپیز بھی اتنی ضروری ہے، دوائیں بھی اتنی ضروری ہے، اور فنکشننگ کی طرف لے کر جانا بھی اتنا ضروری ہے جتنا باقی ساری چیزیں۔ تو کاؤنسلنگ اور کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ جو ہماری مختلف سائیکو تھراپیز ہوتی ہیں، عام فہم زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ باتوں کے ذریعے علاج کرنا، وہ بھی اتنا ضروری ہوتا ہے جتنا دوائیاں دینا ضروری ہوتا ہے۔ Thank you very much, sir. Today you have given your important time on World Mental Day Awareness Session. I am sure جو آج باتیں آپ نے ہم سب سے شیئر کی ہیں وہ ہم سب کی نالج میں اضافہ کریں گی۔ Thanks a lot, sir. جزاک اللہ خیر۔ میں آپ کا اور ہیلکس فارما کی پوری ٹیم کا اور آپ کے کیمرامین کا اور آپ کے پورے پوڈ کاسٹ جو ڈیلیور کرنے والے لوگوں کا شکر گزار ہوں، کیونکہ ہیلکس فارما اکیڈمیز میں سب سے آگے ہیں، اور آج جس طرح انہوں نے ایک نئے انداز سے اس مینٹل ہیلتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا ہے، سو یہ تو بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ یہ تو صدیوں تک سسٹم کے ساتھ رہے گا، آپ کے سوشل میڈیا پہ چلتا رہے گا، گردش کرتا رہے گا، ہر کسی جہاں جہاں اس کی وائرل ہوگا وہاں لوگوں کو اس کی آگاہی ہوگی، کیونکہ آپ پورے پاکستان سے سائیکیٹرسٹ کو ایک لوپ میں لے رہے ہیں، اور اس لوپ میں آنے سے کامن بندہ جو عام آدمی ہوتا ہے، جو عام آدمی بنیادی طور پہ یہ اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کے دماغ میں خیالات کی یلغار زیادہ ہوتی ہے، اس کو سوال زیادہ کرنے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ڈاکٹرز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس کے سوالوں کا جواب دے۔ تو آپ کے جو بہترین سوالات ہیں اور آپ نے پورے پاکستان سے جو بہترین سائیکیٹرسٹ ہیں ان سے ان کے جوابات لے کر پبلک کے لیے بہت آسانی کی ہے۔ اللہ آپ کو اجر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔